बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रजा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। किताबें बोलती हैं इस सिलसिले में एक और किताब के तारुफ के साथ और उसके मुसन्निफ की के साथ गुफ्तगू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। किताब है जीवन कहानी। किताब है जीवन कहानी और इसके नरेटिव हैं मीम शीन भट्ट साहब और ये जीवन कथा है तारिक कामरान की। तारिक कामरान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक कामरान, आपको अदबिस्तान के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते बहुत हैं। शुक्रिया। हमारे सामने जितनी भी सवाने हयात हैं वो खुद नविश्त होती हैं, लेकिन ये खुद नविश्त नहीं है, इसे मुकालमे की शक्ल में मीम शीन भट्ट ने मुरतब किया है। जबान जो है वो मीम शीन भट्ट की है और जो कहानी है वो नरेट की है कामरान ने। तो ऐसी को ऐसी तहरीर को हम सवाने हयात कहते हैं, क्योंकि इसमें अपनी जिंदगी की मालूमात फराहम की हैं तारिक कामरान ने। और जो दूसरी किस्म होती है उसे हम खुद नविश्त कहते हैं, जो खुद लिखी जाए। तो ये चूंकि अब हम तारिक कामरान से ये पूछते हैं कि हमारे सामने ज्यादा तादाद में जो हमने उर्दू में देखी हैं वो सवाने हयात हैं कि जो कि ऑटोबायोग्राफी कहलाती हैं। तो आपने ये इंटरव्यू के अंदाज में ये जीवन कहानी क्यों लिखी? बहुत शुक्रिया रजा साहब। गुजारिश ये है कि असल में मैं खुद भी ये चाह रहा था कि ये मैं अपनी मतलब कि ऑटोबायोग्राफी लिखूं, सवाने हयात मतलब कि सवाने उम्री ही लिखूं। और इसके लिए मैं कोशिश भी करता रहा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि कुछ मतलब ये कि सूरत हाल ऐसी बनी कि मैं इसके लिए यकसुई से वक्त नहीं निकाल सका। और तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं क्योंकि मैं चाह रहा था कि जो मेरी मतलब है कि जो मेरी जिंदगी की याददाश्तें हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए, किसी सूरत मुरतब हो जाए। तो इस खदशे के पेश नज़र कि कहीं ये मेरा ख्याल अमली सूरत इख्तियार करने से रह ही ना जाए, क्योंकि मैंने कई दफ़ा कोशिश की, जैसा पहले अर्ज किया, तो वो मेरे से टिक के बैठा नहीं जा रहा था। कुछ लगता है कि कोई और तो कोई आर्टिस्टिक फनकाराना बात शायद मुझ में नहीं आ सकी, लेकिन ये तो आर्टिस्टिक लिथॉर्सी है जिसे फनकाराना काहिली कहते हैं, वो शायद ज्यादा आ गई बावजूद। तो फिर ये सोचा कि एक दोस्त हों जो जिनको मेरे प्रोफेशन के बारे में, मेरे अदबी जो एक सरगर्मियाँ उनके बारे में काफी हद तक आगाही हो, वो मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। इस पे सोचते हुए हमारे एक हम साथी हैं, शायर अदीब और सहाफी मीम सिंह भट्ट साहब, जाती दोस्त भी हैं। तो मैंने उनसे गुजारिश की और उन्होंने कहा, वो तो पहले से ही मुझे कह रहे थे कि यार ये तुम कुछ कर गुजरो और ये बेहतर है कि ये तुम्हारी जो है सवाने उमरी सवाने हयात कोई मुरतब हो जाए, कोई रिकॉर्ड मतलब में कोई किताबी शक्ल में आ जाए। जब मैंने उनसे तस्कर करने लगे, वो फौरन तैयार हो गए और उन्होंने बहुत ताउन किया। अच्छा, ये और बताइए कि ये जो इतना तवील इंटरव्यू आपने को सवाने हयात के तौर पर शाया किया है, तो क्या इसे हम सवाने हयात कह सकते हैं? सवाने हयात तो ये यकीनी तौर पे है। मतलब ये सवाने हयात तो है ना, एक बंदे की पूरी जिंदगी जीवन की कहानी है, वो तो है। और अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपने सवाने हयात को इंटरव्यू की शक्ल में आपने शाया किया, इसकी कोई पहले मिसाल मौजूद है उर्दू में? वो ऐसा है कि मैं भी सोच रहा था मैं इस हवाले से, लेकिन ये है कि जब हमारी किताब जो है जीवन कहानी, लाहौर प्रेस क्लब में उसकी तारुफी तकरीब थी, तो हल्का अरबाब ज़ौक़ के सेक्रेटरी और मारूफ अदीब और अफसाना निगार आमिर फराज ने अपनी गुफ्तगू में इसका हवाला दिया कि इस तरह इस नौयत की जो है सवाने है, जो जिसकी सवाने उमरी हो उसने खुद ना लिखी हो बल्कि बायोग्राफर ने लिखी हो, इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। तो ये इत्मीनान तो है कि ये
یہ جو چلن تھا سوانح عمری کے حوالے سے، سوانح حیات لکھنے کے حوالے سے، اس پیٹرن پہ موجود تھا۔ اصل میں اردو میں چونکہ میری نظر سے اس طرح کی کوئی سوانح حیات جو ہے نہیں گزری، اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال اچھا اس کیا میں تھا۔ اس میں ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اب یہ مثال جو ہے پتہ نہیں یہاں فٹ بیٹھے گی یا نہیں بیٹھے گی۔ ہمارے ہاں تو یہاں لکھنے کا ہی رواج موجود نہیں، لیکن وہ انڈیا میں وہ جو شوبز کے لوگ ہیں، ان کی آٹوبایوگرافیز، ان کی بایوگرافیز آ رہی ہیں، تو وہ ساری بایوگرافیز جو ہیں وہ داستان تو ان کی ہے، لیکن انہیں ترتیب جو ہے کسی لکھتے بایوگرافر نے، لکھتے کوئی اور ہیں، ہاں لکھتے جیسے کوئی اور۔ اسی سلسلے میں دلیپ سواد کا حوالہ بھی، اور بہت سارے مشہور سٹار ہیں، ان کی بایوگرافیز نے لکھی ہے، وہ ان کی خود نوشت نہیں۔ صحیح۔ اچھا، آپ کا تعلق اکاڑے سے، آج کل آپ لاہور میں ہیں بڑے عرصے سے، تو آپ ویسے آپ کا تعلق اکاڑے سے ہے۔ مشہور شاعر جو ہیں ظفر اقبال، ان کا تعلق بھی اکاڑے سے ہے۔ اکاڑے ہی کے ایک ادیب ناطق کی سوانح حیات آباد ہوئے، برباد ہوئے، کچھ عرصہ پہلے شائع ہوئی۔ ساہیوال جو ہے، اکاڑا اور ساہیوال پہلے تو ایک ہی ضلع تھا، اب جو ہے وہ الگ الگ دو ضلع بن گئے ہیں۔ تو ساہیوال جو ہے لاہور کے بعد پنجاب میں ملک کا ایک اہم ادبی مرکز ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی ادبی اور تخلیقی تربیت میں ساہیوال کا بھی کوئی کردار ہے؟ جناب کوئی کردار نہیں، یہاں مجھے اعتراف کرنے دیجئے کہ میری ادبی اور تخلیقی تربیت میں ساہیوال کا بنیادی اور کلیدی کردار ہے۔ مطلب کالج کے زمانے میں جب مجھے لکھنے لکھانے کا شوق پیدا ہوا، تو جس باقاعدہ ادبی پلیٹ فارم پہ میں نے اپنی تخلیق پیش کی، وہ ساہیوال کا ادبی پلیٹ فارم تھا، اس کا نام تھا مجلس فکر نو۔ اچھا، ساہیوال کی کون سی ادبی شخصیات ہیں جن کے ساتھ آپ کا قریبی تعلق رہا؟ قریبی تعلق میرا ساہیوال میں جن کے ساتھ جو ظاہر ہے ہمارے ہم سکتے، ان میں ایم اے اشرف تھے، اور ان میں ہمارے سینئر میں قمر شفیق صاحب تھے، ریاض نقوی صاحب تھے، اعزاز عزیز تو خیر ہم عصروں میں تھے، اعزاز عزیز تھے۔ اور پھر مطلب جو مجھے ساہیوال کے ادبی حلقوں سے جس بندے نے متعارف کرایا تھا، ان کا نام تھا آئیون راج کمار، وہ تھے۔ اور اس کے علاوہ مطلب ہے کہ جعفر شیرازی صاحب سے بھی، اور حاجی بشیر احمد بشیر صاحب سے بھی مجھے اور گوہر ہوشیار کوری صاحب سے بھی مجھے کئی ملاقاتیں کرنے کا، اور ان کی صدارت میں ہونے والے مشاعروں میں شرکت کا موقع ملا۔ تو ہم بھی تو وہیں پائے جاتے تھے بھائی۔ ہاں، وہ اصل میں رضا صاحب، مطلب یہ ہے کہ جو دور ہیں تو وہ اب بعض اوقات انسان بوڑھا ہو جائے تو یہ ہوتا ہے کہ سامنے کی چیز نظر نہیں آتی، دور کی چیز اور کئی برسوں پہلے کی چیز نظر آتی ہے۔ اور یہ بات رضا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور میری کوتاہی کہ میں نے آپ کا تذکرہ نہیں کیا۔ آپ تو جن دنوں ہم ساہیوال کے ادبی حلقوں میں جانا شروع ہوئے، آپ تو ساہیوال کے جو فعال مطلب ہے کہ ادبی شخصیات تھی، ان میں شامل تھے، اور مجلس فکر نو چلانے والوں میں بھی آپ اور قمر شفیق صاحب اور نعیم رضوی اور یہ سارے دوست ہم تھے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم نے آپ لوگوں کو دیکھ کے حوصلہ پایا، ہمیں لکھنے کی تحریک ملی، تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ اچھا، ساہیوال جو شہر مجید امجد کہلاتا ہے، وہاں کی کون کون سی ادبی تنظیمیں ہیں جن میں آپ نے اپنی تخلیقات پیش کی؟ ایک تو مجلس فکر نو جہاں میں نے پہلے اپنا افسانہ پیش کیا، اس کے علاوہ دین محمد درد اور ایم اے اشرف نے ایک تنظیم بنائی تھی حلقہ ارباب قلم، وہاں میں نے اپنا دوسرا افسانہ پیش کیا جو چائلڈ لیبر پر تھا، جس کا نام تھا ادکھلا پھول۔ تو ان دونوں میں جاتا رہا۔ اس کے علاوہ بہت ساری ادبی تنظیمیں جن کے باقاعدہ تنقیدی اجلاس تو نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کے تحت یہ جو تقاریب رونمائی، مشاعرے، طرحی مشاعرے خاص طور پہ، ان میں بہت شرکت کا موقع ملا۔ مطلب مجھے نام نہیں یاد آ رہے، لیکن متعدد ادبی تنظیمیں تھی، اور میں کئی سال تواتر سے ساہیوال کے ادبی حلقوں میں جاتا رہا، لاہور شفٹ ہونے سے پہلے۔ اچھا، لاہور میں بطور صحافی اپنی عملی زندگی کا آغاز کرنے کے ساتھ کیا آپ نے محسوس کیا کہ جو ادبی تخلیقات نے آپ کی جو تربیت کی تھی، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اس نے کوئی معاونت کی آپ کی صحافت میں؟ صحافت میں میرا جو ادبی ذوق تھا، جو میرا میں نے جو
مطلب ہے کہ ادبی تصانیف پڑھی تھی، اس نے تو صحافت میں میری بہت مدد کی، میری تحریر میں نکھار آیا، میری ویکیبلری بڑھی، مجھے اپنی بات کہنے میں آسانی ہوئی۔ یہ تو صحافت نے مطلب ادب سے جو میرا ادبی ذوق تھا، اس نے صحافت میں جو میرے کام میں کو بہت نکھارا۔ لیکن کیا صحافتی زندگی نے آپ کی لاہور آنے کے بعد ادبی زندگی کو متاثر کیا؟ دراصل بات یہ ہے کہ بات تو یہ خیر دکھ کی ہے، لیکن یہ بات سچی ہے، اس لیے کہ ہم جو صحافی ہوتے ہیں ان کا پیٹرن آف لائف جو معمول کی زندگی سے بہت ہی ہٹ کے ہوتا ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ ماشاءاللہ خود مطلب ہے کہ ایم اے جرنلزم آپ نے کیا، اور مطلب بہت اس شعبے سے ایک طریقے سے وابستہ بھی رہے۔ تو جس وقت لاہور، جب شہر لاہور میں ادبی تنظیموں کے اجلاس شروع ہو رہے تھے، اس وقت ہماری شفٹ شروع ہو رہی ہوتی تھی۔ تو جب کئی سالوں تک تو مطلب ہے کہ جب باقاعدہ اس میں آ گئے، تو جو جن ادبی تنظیموں کے اجلاسوں میں حلقہ ارباب ذوق، انجمن ترقی پسند مصنفین، حلقہ تصنیف، جن میں ہم باقاعدگی سے جایا کرتے تھے، مطلب جب گنجائش موجود تھی، تو جب باقاعدہ رات کی شفٹ شروع ہوئی، تو پھر مطلب کہ شاذ ہی موقع ملتا تھا۔ تو ایک نقصان تو یہ ہوا کہ ادبی حلقوں سے دور ہو گئے، تو لکھنے کی جو تحریک تھی وہ بھی کم ہو گئی، اور پڑھنے کا عمل بھی متاثر۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو صحافت سے منسلک ہیں، مثلا ہمارے ایک دوست ہیں کراچی میں، وہ افسانہ نگار بھی ہیں، ناول نگار بھی ہیں، اور پروفیسر بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں کسی کالج میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو میں نے اکثر آن لائن بھی دیکھا ہے، ان سے میری یاد اللہ بھی رہتی ہے، اور وہ بلاگرز بھی ہیں، اقبال خورشید ان کا نام ہے۔ جی تو یہ والی بات جو ہے آپ کی، مجھے کچھ وہ ان ساری سرگرمیوں کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ اچھا، نہیں، اس میں یہ ہے ان کی جو ڈیوٹی کی نوعیت ہے، وہ شاید نیوز روم کی نہیں ہوتی۔ رپورٹرز کے پاس پھر بھی سپیس ہوتی ہے ٹائم نکالنے کے لیے، جو رپورٹر ہے یا جو میگزین کے شعبے سے وابستہ ہے، اس کے پاس بھی ٹائم ہوتی ہے، اس لیے رپورٹرز کے پاس ٹائم کی گنجائش ہوتی ہے، وہ اپنا سٹوری مکمل کر کے جا کے کہیں تقریب میں جا سکتے ہیں، کوریج کے لیے بھی جا سکتے ہیں، یہ بھی ان کے پاس آپشن ہوتا ہے۔ فیلڈ میں کام کرنے والوں کے پاس آپشن زیادہ ہے۔ جو نیوز روم میں کام کرتا ہے، وہ تو سمجھے قلمی مزدور ہے، اس نے وقت پہ آنا ہے، وقت پہ جانا ہے، ناک کی سیدھ میں رہنا ہے، اور جو ٹائم طے ہے اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا، تو ظاہر ہے اس کا متاثر ہوگا۔ یہ ساتھی جن کا آپ بات کر رہے ہیں، یقینی طور پہ یہ ان کی کام مطلب کہ جاب کی نوعیت ذرا مجھ سے مختلف ہوگا، جو نیوز روم میں کام کرتا۔ اچھا، ادب اور صحافت کتنے ایک دوسرے کے قریب ہیں اور کتنے ایک دوسرے سے دور ہیں؟ اصل میں سر بات یہ ہے کہ ہم تو جب یہ آئے تھے صحافت میں، جن دنوں کالج میں تھے، کالج کا جو مطلب کالج کے میگزین، جو کالج کا میگزین تھا احساس، اس میں لکھتے لکھاتے تھے، اور پھر بعد میں ہمارے علم میں آیا جب ہم طالب علم تھے کہ جناب جو صحافی ہوتا ہے، وہ صحافی جو ہے وہ ایک بڑا ادیب بھی ہوتا ہے، اور مطلب ہے کہ وہ ایک علامہ ہوتا ہے۔ ہم تو اصل میں اپنی ادبی مطلب کاوشوں کو یا اپنے لکھنے کے عمل کو مہمیز لگانے کے لیے صحافت میں آئے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صحافت اور ادب کا بڑا قریبی تعلق بھی ہے، اور ایک سطح پہ یہ ایک دوسرے سے دور بھی ہیں۔ جب میں صحافت اور ادب کے تعلق پہ غور کرتا ہوں، تو مجھے اساتذہ میں سے کسی ایک کا شعر یاد آتا ہے کہ گو وہاں نہیں پہ وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں، کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے۔ تو صحافت اور ادب کا قریبی تعلق بھی ہے اور نہیں بھی۔ اور ایک زمانے میں تو بڑے بڑے جو صحافی تھے وہ باقاعدہ ادیب تھے، اور ان لوگوں کو دیکھ کے ہی ہم، جیسے فیض صاحب تھے، جیسے مطلب یہ کہ چراغ حسن حسرت تھے، اور مطلب کہ اور بہت سارے، مولانا ظفر علی خان تھے۔ اور پھر جب ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں آئے تو اس میں ایک بڑا حوالہ محمود شام صاحب کا تھا، جن کے اخبار روزنامہ اعلان سے میں نے اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز کیا۔ وہ ہمارے دور میں جب آغاز کیا تھا، تو جو بڑے ادیب اور شاعر تھے وہی بڑے صحافی ہوا کرتے تھے۔ اچھا، آپ کا چونکہ اوکارے سے تعلق ہے، اوکارے میں
ظفر اقبال کے علاوہ آپ بھی جو اہم شاعر تھے ان سے بھی آپ کی یا جی اللہ رہی؟ جی جناب، بالکل ظفر اقبال تو ایسا نام ہے جو جن کا اکاڑے سے تعلق تو ہے، لیکن وہ اکاڑے سے بہت مطلب ہے کہ قومی سطح کی، شاید عالمی سطح کی ادبی شخصیت بن گئے۔ اس کے اکاڑا میں جو لوگ تھے وہ بھی بڑے مطلب ہے کہ ان کے علاوہ مطلب اسلم کوثری کا نام تو آپ فراموش نہیں کر سکتے۔ رائٹ. شاعری کی دنیا میں، شعر کی دنیا میں اسلم کوثری ایک بڑا نام تھے، اور ان کے شعر ایسے شاعر تھے جن کے شاعر زبان زدے عام تھے، مطلب کہ پڑھنے، مطلب وہ بے پناہ شعر کہ پڑھنے مطلب شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور واہ. بھیجا تھا، اور میں نے اپنے سارے آنسو بخش دیے، بچے نے تو ایک ہی پیسہ مانگا تھا۔ وہ تھے خورشید باجوہ صاحب تھے، طفیل آذر ہوشیار پوری صاحب تھے، وہ شعر کہتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آذر ہوشیار پوری تھے، خورشید احمد صاحب تھے، سائل جگرانوی تھے۔ آج کل بھی وہاں ماشاءاللہ لوگ کہہ رہے ہیں مسعود اکاڑ بھی اکاڑے میں غزل وہ شعر کہنے والا ایک بڑا شاعر ہے جس کا نام اکاڑا سے باہر ہے۔ اور اس کے املاک چتران صاحب ہے، پنجابی کی بہت اچھے شاعر ہیں۔ اور ایک جلیل صاحب ہیں، وہ بہت اچھے شاعر ہیں۔ مطلب ظفر اقبال کے علاوہ بھی بہت سے لوگ تھے جو تواتر سے لکھتے تھے۔ اچھا، حشمت لودھی بھی وہاں پہ ایک اہم نام تھا جو لیفٹ کے ونگ سے تعلق رکھتے تھے، اللہ بخشے بھی ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے ساتھ بھی آپ کے کوئی جناب حشمت لودھی صاحب جو ہیں، سمجھے کہ میری سیاسی تربیت میں اور میں حشمت لودھی اور حشمت لودھی سے مطلب حشمت لودھی اور کامران عبدالسلام کے ذکر کیے بغیر میری کہانی مکمل نہیں ہوتی، کہ مجھے جن لوگوں نے سیاسی شعور دیا ان میں حشمت لودھی، کامران عبدالسلام، یہ لوگ شامل تھے۔ جہاں یہ لوگ بیٹھتے تھے، ہم وہیں اخبار پڑھنے کے لیے آتے، وہ سلمان ہیئر کٹنگ سیلون تھا، وہاں شہر کے سارے ادیب صحافی بیشتر اکٹھے ہوتے تھے، ہم بھی وہاں بیٹھتے تھے۔ وہاں بیٹھے تو وہاں سے ہماری کوئی ادبی تربیت بھی ہوئی، سیاسی تربیت بھی ہوئی۔ اور حشمت لودھی تو ایک بہت متحرک اور فعال ادبی شخصیت بھی تھے اور ایک سیاسی شخصیت بھی تھے۔ اور ایسے کامران عبدالسلام صاحب، مطلب ان کے ذکر کے بغیر تو کاڑے شہر کا ذکر ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اچھا، آپ چونکہ شاعر ادیب اچھا، اس بھی میں ہیں. میں معافی چاہتا ہوں جی جی بیان جی. کے لیے، ایک نام میں ضرور لینا چاہوں گا، دو نام۔ ایک تھے ہمارے اساتذہ میں سے، اردو کے صدر شعبہ تھے، ان کا نام تھا ابو الاعجاز حفیظ صدیقی، جو خود بہت اچھے شاعر تھے۔ اس کے علاوہ میرے استاد تھے جن سے میں نے اردو اور انگریزی پڑھی، وہ خود بہت نامور شاعر تھا، ان کا نام تھا الفت رسول۔ یہ دونوں فنون تک میں ان کی تخلیقات شامل تھی۔ اچھا، آپ صحافت میں اور ادیب شاید تو آپ ہیں ہی، صحافت میں آپ خاصے عرصے سے ہیں، تو کیا صحافت میں کا کوئی اہم واقعہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر اس وقت یہ خبر جو ہے وہ شائع ہو جاتی تو بہت ساری ہسٹری جو ہے اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی؟ نہیں، میں اس سطح پہ تو نہیں تھا کہ کچھ ایسا تجربہ ہوا ہو، لیکن یہ ہے کہ ہاں، یہ تو ہمیں پتا ہے کہ وہ پریس ایڈوائس آیا کرتی تھی، اور اس کی نزدیک اور اس کی نظر بہت سی اہم خبریں ہو جایا کرتی تھی، اتنا تو ہمارے علم میں ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ جہاں تک اپنی بنائی ہوئی خبر جو ہے وہ چھپے گی یا نہیں چھپے گی، یہ اختیار تو ہمارے ٹیم کیپٹن نیوز ایڈیٹر کا ہوتا ہے اور بجا طور پہ ہوتا ہے۔ ایسی ہماری بہت سی خبریں تھیں جو ڈسٹ بن کی نظر ہو گئی، جو اخبار میں نہیں چھپ سکتی۔ اچھا، بھٹو کے بارے میں جو ہے وہ ایک ہمارے مرحوم ایڈیٹر تھے، ایک عباس اطہر صاحب، انہوں نے ایک سرخی لگائی تھی، ادھر تم ادھر ہم۔ اب یہ سرخی جو ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو دو لخت کرنے میں یہ بھٹو کا یہ فکرہ جو ہے وہ اس کی بنیاد تھا، تو کیا ہم یہ والی بات کہہ سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ یہ بات مطلب ہے کہ درست ہے۔ پاکستان کو دو لخت کرنے میں بھٹو صاحب کے اس جملے کا کیا ہی کردار ہونا ہے، اور وہ جملہ ان سے منسوب جو شاید انہوں نے کہا ہی نہیں تھا۔ پاکستان کو دو لخت کرنے
की वजूहात तो बहुत बहुत सी दीगर हैं, जिनका आगाज क्या है पाकिस्तान से ही हो गया था। तो ये मतलब इसमें भुट्टो साहब का ये सुर्खी या ये जुमला कहने से नहीं, वो पाकिस्तान अक्सर सबूत। लोग तो ये भी कहते हैं कि जी, चूंकि कायदे आजम ने जो है वो उर्दू को कौमी जबान करार दे दिया था, और बंगला के को दूसरी जबान के तौर पे मानने से उसके साथ इनकार कर दिया था। ये वजह भी है जो आप बात कह रहे हैं ना कि 1947 में ही वो उसका हो गया था। तो बाद लोग तो ये भी कहते हैं कि कायदे आजम का ये फरमान जो है ये उसकी बुनियाद बना था। नहीं सर, कि इस हवाले से कहा तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन मैं आप खुद को उस दर्जे पे पाइज नहीं समझता कि मैं इस हवाले से कोई बात कर सकूं। लेकिन एक मतलब एक तालिब इल्म के तौर पे, मतलब एक सियासत के तालिब इल्म या सहाफत के तालिब इल्म के तौर पे मैं जानता हूं कि इसकी वजूहात सिर्फ भुट्टो साहब का अगर भुट्टो साहब ने ये कहा भी होता, कैटेगरीली कहा भी होता, तो फिर भी शायद इस एक एक बयान से पाकिस्तान दो लफ्ज नहीं हो सकता। अच्छा, कोई ऐसा वाक्य जो आप ज़ाहिर है 30-35 साल से सहाफत में है, तो कोई ऐसा वाक्य जिसने आपको मुतासिर किया हो? और क्योंकि सहाफत में बहुत सारे, मसलन माँ बावरा सफदर ने लिखा कि जी, उनसे पूछा गया कि जी क्या आप भुट्टो की खबर पढ़ देंगी, तो उसके बाद उन्होंने वो हुई। लेकिन उसमें भी उन्होंने वो अपनी जो अंदाज था, तो वो बयान किया कि मेरी ये कैफियत थी। तो कोई ऐसी खबर जो जो आपने आपने एडिट पढ़ते हुए या आई हो, और वो आपने पढ़ी और उसके बाद आपने अपने आप को रंजीदा महसूस किया हो? अच्छा जी। सर बात ये है कि इस हवाले से मेरा जाती एक्सपीरियंस जो है वो एक खबर का है। वो मतलब मेरी जात, वो एक बड़ी कौमी खबर थी। मैं वक्त के न्यूज़ रूम में काम कर रहा था, मॉनिटरिंग सेक्शन का मैं हेड था। तो ये एक खबर आई कि बेनज़ीर भुट्टो का रावलपिंडी में जो है वो उनकी शहादत हो गई है। ये ऐसी खबर थी जितने जिसने हमें हमारे न्यूज़ रूम के साथ, मुझ समेत न्यूज़ रूम के साथियों को बहुत दिल गिरफ्तार रखा। और हमारी कैफियत ऐसी हो गई कि हमसे ढंग से काम भी नहीं हो रहा था, और उसके असरात हमारे जहनों पे तवील मुद्दत तक रहे। इसके अलावा भुट्टो साहब की जो शहादत थी, जो उनकी फांसी हुई थी, वो वाकया भी मैं समझता हूँ कि वो भी एक ऐसा वाकया था जो जिसकी यादें मेरे साथ जिंदगी के इस हिस्से में भी मौजूद है। और फिर साना मशरकी पाकिस्तान, जो उस वक्त लोगों का जारो के तार रोना था, वो भी मुझे कभी नहीं। अच्छा, मुझे ये आपकी किताब पढ़ते हुए ये जो इस तरह के वाकयात हैं वो मुझे इसमें नजर नहीं आए। नहीं, ये जो बेनजीर का वाकया तो किताब में नहीं है, लेकिन भुट्टो साहब की फांसी और जो साना मशरकी पाकिस्तान, उसका बयान इसमें मौजूद अच्छा, ये ये मैंने अभी है। जो जो जितना मैंने हाँ देखी है उसमें हाँ, उसमें मुझे वो वो आप, नजर नहीं आई। हाँ, उसमें मेरी कोताही है कि मैं पहले नहीं आपको पेश कर सका। तो इस इसमें अभी मेरे हिसाब से इस किताब में अभी बहुत तशनगी बाकी है। बहुत मुख्तसर की है कामरान ने इसको इसको नरेट करते हुए। इनकी जिंदगी में बेतहाशा वाकयात ऐसे हैं जो ये इसमें से स्लिप कर गए हैं। इनको चाहिए था कि ये बड़ी तवील हो सकती थी किताब जो है, इन्होंने इसे मुख्तसर करने की कोशिश की है। शायद कुछ पब्लिशर का हो सकता है कि इसमें ये हो कि इससे बड़ी किताब वो नहीं छापेंगे, या हो सकता है कि आजकल का जो छापने का अंदाज है वो वो कामरान जो है वो इसे अफोर्ड ना करते हों। तो अ, हम ये चाहेंगे कि इसमें इन्होंने इख्तिताम किया है अपनी शायरी पे, तो हम इनसे वो आखिरी में जो दो किते या दो चार अशार शाये किए हैं वो इनकी जबान से सुनते हैं, फिर उसके बाद आपको किताब के बारे में कुछ बताते हैं। बहुत शुक्रिया रजा साहब। एक तो जो आपने कहा, मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो किताब मेरी जीवन कहानी के नाम से आई है, इसे मेरी आप मेरी खुद नविश लिखने की रिहर्सल ही समझिएगा, इंशाल्लाह।
میری کوشش اور خواہش ہے کہ میں اپنی آٹو بایوگرافی لکھ سکوں. تو اب یہ دو اپنا منتخب کلام میں آپ کی نظر کرتا ہوں جو اس کتاب میں شامل ہے. اچھا، اس میں آپ اس پہ آپ کے کچھ ایک دباچہ بھی حامد نے لکھا ہے یا دوسرے دوستوں نے لکھا ہے، تو اگر اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں تو. جی، اپنے اشعار پیش کرنے سے اپنا نمونہ کلام پیش کرنے سے پہلے میں اس سلسلے میں کتاب کی تکمیل کے سلسلے میں سب سے پہلے تو جو ہمارے مکالمہ نگار ہیں کتاب کے، میم سنگھ بٹ صاحب، ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہ صرف اس لکھنے کے عمل میں میری حوصلہ افزائی کی، بلکہ عملی طور پہ بہت ساتھ دیا. اور میرا خیال ہے تقریباً 2 ماہ ہم دونوں ٹیلی فون لائن پہ ایک دوسرے کے ساتھ محو گفتگو رہے، اور مختلف سوالات مٹ صاحب نے میرے سے کیا، اہم سوالات کی، جن کے جواب کے نتیجے میں یہ کتاب مرتب ہوئی. اس کے لیے میم سنگھ بٹ صاحب کا شکر گزار ہوں. اس کے علاوہ جناب عطاء اللہ قاسمی صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس کتاب کا فلیپ لکھا، اور فلیپ نمبر 2 کے لیے حلقہ ارباب ذوق کی سیکرٹری محترمہ شازیہ مفتی کا شکر گزار ہوں. پھر کتاب کے دباچے کے لیے اپنے یار من حامد یزدانی کا شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اشرف سہیل گروپ ایڈیٹر روزنامہ مشرق، ان کا شکر گزار ہوں، اور کہ انہوں نے میری کتاب، اور سب سے بڑھ کے سینئر شاعر جناب اشرف جاوید کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری کتاب کے لیے خصوصی رائے تحریر کی. ان سب احباب کا بہت شکریہ. اب اپنا نمونہ کلام آپ کی نظر کر. سکون ہو، قرار ہو، خدا کرے. سکون ہو، قرار ہو، خدا کرے. چمن میں پھر بہار ہو، خدا کرے. سکون ہو، قرار ہو، خدا کرے. چمن میں پھر بہار ہو، خدا کرے. جو بات ہو گئی تھی اتفاق سے، وہ بات بار بار ہو، خدا کرے. 2 شعر اور. دن رات کبھی ہوتی تھی خوشبو کی کہانی، اب دھول کی باتیں ہیں کبھی گرد کی باتیں. طارق یہ تیری شاعری کیا ہے میرے پیارے، ایک شخص کا قصہ وہی ایک فرد کی باتیں. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ادبستان میں مجھے مدد کی. میں اس بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جیون کہانی جو ہے یہ سانج پبلیکیشن نے شائع کی ہے، اور اس کی قیمت جو ہے انہوں نے 695 روپے رکھی ہے. اگر وہ اس پہ کوئی ریبیٹ دینا چاہیں تو یہ آپ ان سے وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. یہ نصف قیمت پہ دستیاب ہو. یہ کامران صاحب کا کہنا ہے کہ یہ وہاں سے اگر آپ لیتے ہیں تو یہ نصف قیمت میں 695 کی بجائے یہ 300 کے قریب، 300-350 روپے میں آپ کو وہاں سے مل جائے گی. کتاب پڑھنی چاہیے، کتاب خریدنی چاہیے، اور کتاب دوستوں کو تحفے میں دینی چاہیے، لیکن خرید کر. اپنے دوست رضا صدیقی کو اور آج کے مہمان کامران کو، طارق کامران کو اجازت دیجیے. پھر کسی وقت پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.